बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ इस मौशी टीम के कप्तान वज़ीर आज़म इमरान खान वो ये कहते हैं कि एक कड़वी गोली आवाम को खानी पड़ रही है, मईशत की जो ख़राब सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार माजी के हुक्मरान हैं। मुश्किल फ़ैसले हैं लेकिन बहुत जल्दी इससे आवाम को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, क्या प्लान है, क्या पॉलिसी है, तमाम आवाम का एक यही सवाल है। लेकिन मीनवाइल आवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें किसी सूरत कहीं पर भी कमी नहीं हो रही। आज ही की चीज़ें देख लीजिए कि गैस की जो कीमत है घरेलू सारिफीन के लिए वो बढ़ गई है। बिजली ₹1.80 वो फ़ी यूनिट महंगी हो गई है। रेलवे के किरायों में इजाफा हो गया है 2 से 8.5% रुपए का। इसके अलावा CNG जो है उसमें ₹22 फ़ी किलो इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल की धमकियां दे रहे हैं। पोठोहा रीजन के, कराची रीजन के स्ट्राइक पे जाना चाह रहे हैं। सीमेंट डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर लें, उनकी तरफ से भी यही मौक़िफ़ आ रहा है कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, कारोबार बंद कर देंगे। कहीं कहीं टेक्सटाइल मिल्स मालिकान जो हैं उनकी तरफ से भी शटडाउन की कॉल दी जा रही है। चीनी के जो ताजिर हैं वो भी इसी किस्म का मौक़िफ़ रखते सामने नज़र आ रहे हैं कि जो टैक्सेशन, इजाफी टैक्सेशन आयद की गई है, जब तक ये फ़ैसले हुकूमत वापस नहीं लेती तब तक वो काम नहीं करेंगे। सो आवाम की इस मुश्किल में तो कहीं कमी आती दिखाई नहीं दे रही। साथ ही साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी मुश्किलात भी कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी जो ऑलरेडी नैब की हिरासत में हैं, आज एक और केस के अंदर पार्क लेन केस में भी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। नैब ने वो गिरफ्तारी भी जाहिर कर दी है। फिर पीपल्स पार्टी के ही साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ, उनको रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस के अंदर फॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। आज एक ये पेशरफ्त हुई है। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो कि पंजाब के उनके सदर भी हैं राना सनाउल्लाह, उनको एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शदीद मजम्मत की जा रही है उनकी गिरफ्तारी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, बल्कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बड़ी वोकल आवाज़ और एक बहुत हमेशा से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से भी, या पीपल्स पार्टी जो बात करती है कि हमारे भी मुखालिफ रहे हैं लेकिन हम ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ आ रहा है। तो क्या वाकई इसकी टाइमिंग पे एतराज़ है, या जिस किस्म के इल्ज़ामात अभी तक सामने आ रहे हैं कि जी उनकी गाड़ी से मनशियात मिली हैं, उनके कलअदम तंजीमों से या मनशियात फ़रोशों से रवाबित थे, इसलिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से ख़बर यह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से, कि उनके जो अरकान ने रिसेंट मुलाकातें की हैं वज़ीर आज़म से, उस पे पीपल्स पार्टी भी नाला नज़र आई आज, जबकि फवाद चौधरी साहब ने सिंध में तब्दीली का इंदिया भी दे दिया और कहा कि जी हमारे पास तो गवर्नर सिंध वहाँ पर हैं, वज़ीर आज़म चाहे तो 48 घंटे के अंदर सिंध के अंदर भी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात PTI पे लगना शुरू हो गए हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अभी सेनेटर जावेद अब्बासी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि ये ANF ने जो राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया है और जो तफसीलात आई कि जनाब उनकी शायद गाड़ी से कुछ मनशियात निकली हैं, फिर कहीं खबर चली कि उनके रवाबित पे उनसे तहकीकात और तफ्तीश होगी, पीपल्स पार्टी का सर इस पे क्या मौक़िफ़ है? सादिया, हमें नहीं पता अभी हकायक क्या है, अभी प्रिलिमिनरी बातें हो रही हैं, इसलिए जो भी बात की जाए वो बेवजन होगी। जी, राना सनाउल्लाह साहब वजीर रहे, अगर किसी कालादम तंजीम से कोई ताल्लुक था तो अब तो नहीं हो गया। अगर उनके कुछ लोगों से रवाबत थे तो क्या अपोजिशन के दौर में उन्होंने रवाबत कायम कर ली है? राना सनाउल्लाह की एक ताकतवर और तवाना आवाज है और उस आवाज को दबाने के लिए राना साहब को गिरफ्तार करके अगर किसी का ख्याल हो कि इस आवाज को दबाया जा सके तो राना सनाउल्लाह ऐसा बंदा नहीं है। रही बात कोई आम सा बंदा भी कोई इस किस्म के जराइम में शामिल भी हो, ये तो इलेक्टेड बंदे हैं,
کبھی ان پہ یہ الزام نہیں رہا. اگر کوئی ایسا ہو بھی تو وہ اپنی گاڑیوں میں کیا رکھ کے خود ٹریول کرتے؟ کیا یہ عقل ککری دلیل ہے؟ لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی آواز کو اس طرح دبایا نہیں جائے گا. اور یہ ہتھ کنڈا شاید بڑا ریورس میں آئے, بڑا نقصان دہ ہو. میں اس بات کو ابھی اتنا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی اگلی بات ہے نہیں. فائنل کوئی, آپ کے پاس بھی فائنل رپورٹ نہیں, میرے پاس بھی فائنل رپورٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی یہی موقف سن رہے ہیں. اے این ایف کی طرف سے اب یہ موقف آیا ہے ذرائع کے ذریعے کہ شاید وہ کوئی پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے. سینیٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واوڈے صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ چیز کہ گرفتاریاں پہلے عمل میں آ جاتی ہیں, الزام کا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں ہوتا ابھی بھی کہ جی گاڑی سے منشیات نکل گئیں, ان کے روابط پہ تفتیش کرنی ہے, کالعدم تنظیموں سے بھی روابط پہ بات کرنی ہے. اور شہریار آفریدی صاحب جو جن کی وزارت, جن کے ماتحت یہ تمام چیزیں آتی ہیں, ڈپارٹمنٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اظہار لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں وہ. بہت شکریہ سعدیہ صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ دن میں 1000 لوگ گرفتار ہوتے ہیں پورے پاکستان کے اندر. نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ وہ منٹ ٹو منٹ پتہ کرے. اٹانومس ادارے ہیں, آزاد ادارے ہیں, نہ ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, نہ ہم ان کو بتاتے ہیں. تو اگر کسی نے کسی چیز کے اوپر کسی کو اریسٹ کیا ہے, ریگارڈلیس کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ آپ ہیں, میں ہوں یا باسی صاحب ہیں, اگر کوئی چیز نہیں ہوگی, اور جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت انیشل سٹیج ہے کیونکہ ہمیں سب خبریں ذرائع سے مل رہی ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کلیئر پہلے ہونی چاہیے تھی, الزامات سامنے آتے پتہ چلتا, ابھی تک اے این ایف بتا ہی نہیں پا رہی, آپ کے اپنے وزیر نہیں بتا پا رہے. دیکھیں سعدی صاحب, جیسے میں نے کہا کہ دن میں 1000 گرفتاریاں ہوتی ہیں, 1000 گرفتاریوں کے اندر کوئی گورنمنٹ کو منٹ ٹو منٹ رپورٹ نہیں کرتا, نہ گورنمنٹ منٹ ٹو منٹ پوچھتی ہے. یہ ادارے اسی لیے خود مختار ادارے ہیں. اب کراچی میں اگر کسی کوئی چوری ہو, پولیس والا کسی کو پکڑ لیا جائے تو ود ناٹ انفارم دا گورنمنٹ, نہ گورنمنٹ پوچھے گی آپ نے اس کو کیوں پکڑا ہے. تو قانون ہے, کورٹس ہے ابھی, اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو جب مین ڈیٹیلز آئے گی تو کامنٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اے این ایف کا کیا موقف ہے, کیوں کیا ہے, کیا ریزن ہے, کیا ثبوت ہے, ابھی تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ایز گورنمنٹ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن آپ پہ مریم نواز صاحبہ کا بھی, شہباز شریف صاحب کا بھی, جو بھی ٹویٹس آ رہے ہیں, جو ان کا موقف آ رہا ہے, وہ تو وزیر اعظم صاحب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کے کہنے پر. دیکھیے سعدیہ صاحبہ, جو مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہیں اور جو وہ اپنا بتانا چاہ رہی ہیں, بڑا کلیئر ہے کہ دیکھیں جسٹس قیوم کو عدالتوں میں ان کے چچا فون کر کے کیسز میں کس کو پھنسانا ہوتا ہے, کس کو نکالنا ہوتا ہے, فون کرتے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سیف الرحمان نیب کو ہیڈ کرتے تھے, وہ زرداری صاحب کے خلاف استعمال کیا, ان کی زبان کاٹی گئی, ان کی گردن پہ کٹ مارا گیا, ان کو 11 سال جیل میں رکھا گیا. یہ ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی حکومت کر چکی ہے. تو جس نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ دوسرے سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بھی یہی کام کرے گا. اور ہمارے کیس کے اندر ہمارا کوئی تعلق نہیں. دیکھیے پیناما آیا تو بھی ہمارا تعلق نہیں, اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, یہ تو کہتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے جو اراکین نے ملاقات کی وزیر اعظم صاحب سے, کل ہی رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان آیا کہ ان لیگی اراکین کے گھروں کا گھراؤ کیا جائے گا, آج ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو میں زور اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو آج کا یہ واقعہ رانا صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. رانا صاحب نے کچھ دن پہلے بھی ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل انسٹرکشن دی ہوئی ہیں, اور اس کے انسٹرکشن کے بعد پنجاب حکومت نے ایون کے جو اینٹی کرپشن یونٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کے جو فیصلہ بات کا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کیسز رجسٹرڈ کریں. اب یہ کیسی بات ہے کہ جو ابھی واڈا صاحب کہتے ہیں یہاں ہزاروں گرفتاری ہوتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں. بھئی حکومت سے نہ پوچھیں, یہ مسلم لیگ کے ایک بڑے لیڈرز ہیں, ان کے اوپر آپ نے ایک ایسا کیس ڈالنے کی کوشش کی ہے جس میں بدنیتی حکومت کے سامنے نظر آ سکتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ابھی پچھلے 20 سالوں میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا, لیکن جب کوئی بدترین حکومت ہو, ریاست کے اندر کوئی ایسی حکومت آ جائے یا کوئی پولیس فورس کو استعمال کرنا چاہے, تو وہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیا کرتا تھا کہ ان کو کہتا تھا پولیس کو یا اس طرح کی ایجنسیوں کو کہ آپ ان کے منشیات کے کیسز میں ڈالتے. وہ ایک رانا ثناء اللہ صاحب ایک آنریبل منسٹر ہیں, آج ہمارے سینئر لیڈر ہیں, کبھی کوئی آج تک ان کے متعلق کبھی یہ کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے, نہ کبھی ان کے ایسا معاملات میں مار رہے ہیں. اور ابھی جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو ساری دنیا کو پتہ لگے گا. لیکن وہ کالعدم تنظیموں والی بات تو وہ نظر آئی نا, ان کی کیمپین میں وہ تصاویر بھی ہیں, پیپلز پارٹی خود ان کا نام لے کے ماضی میں, آپ کو یاد ہوگا بیان تعلق ہونا کالعدم تنظیموں کا تعلق. سب سے زیادہ عمران خان ان تنظیموں کو ایک زمانے میں سپورٹ کرتے رہے. اب کہیں گے عمران خان صاحب کا تعلق, عمران خان سب سے زیادہ طالبان کے سپورٹر رہے
رہے اور وہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان کی یہاں دفاتر کھول دیں. ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ طالبان سے ملے ہوئے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا تعلق بھی ہو تو اینٹی نارکوٹکس والوں کو یہ کس طرح کنٹرول ہے, ان کے پاس یہ کون سی پاور ہے, وہ کس طرح یہ اریسٹ کر سکتے ہیں. یہ یقین کروانے کہ جب ان کے پاس رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کوئی چیز کو نہیں ملی, انہوں نے پہلے نیب کو لگایا ہے, نیب کے بعد انہوں نے اینٹی کرپشن کو لگایا ہے, اینٹی کرپشن پروونشل گورنمنٹ کو, جب کچھ بھی نہیں ملا تو ایسے بونڈے طریقے سے ایسا طریقہ جو پاکستان کے لوگ اس کو شرمناک سے ہمارے سر جھک جاتے ہیں کہ ہم اپنے اپوننٹ کو دبانے کے لیے ایسے کام کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ گرفتاریاں اس لیے کام کیوں کیا ہے کہ جتنے عمران خان صاحب کو لوگ ملنے آئے ہیں وہ لوگوں کو جانسا دیا گیا کہ آپ کو اگر کچھ کہے ملنے کے ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے, حکومت برداشت نہیں کر سکتی. کائرہ صاحب, مزید گرفتاریاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے. دیکھیے میں گزارش کروں کہ رانا صاحب ٹریول کر رہے تھے فیصل آباد سے لاہور, جہاں تک میں نے سنا ہے میڈیا سے. فیصل آباد سے لاہور جاتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب اپنی گاڑی میں کچھ منشیات رکھ کے ٹریول کر رہے ہیں. یہ کون سا ایریا ہے؟ اس ایریا کے اندر کوئی عقل مانتی ہے یہ بات؟ ایک ایم این اے یا کوئی بڑا انفلوئنشل بندہ جس کی گاڑی عام طور پہ روکی نہیں جاتی, ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے, وہ کوئی خیر کسی بارڈر سے کسی ایسے علاقے سے جہاں پہ منشیات ہوتی ہیں وہاں سے گاڑیاں ٹریول کرا کے لائے, وہ کسی بارڈر کے اوپر لے کے جا رہا ہو کوئی چیز یا بندرگاہ کی طرف جا رہا ہو تو بات کوئی چلے پھر بھی کوئی سمجھ آئے کہ یہ کوئی رابطہ ہے. یعنی فیصل آباد سے لاہور جاتے ہوئے پاکستان کا ایک ایسا شخص جسے حکومت وقت جو ہے اس کی خامیاں پکڑ رہی ہے, وہ اپنی گاڑی میں کوئی چیز رکھ کے لے جائے گا, یہ عقل بات مانتی ہے؟ صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب مجھے خیال سے کہ منسٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ اب کسی پہ کل بھینس چوری کا الزام لگا کے بھی کسی کو اندر کرنے کا ارادہ ہے. پرانے ادوار میں 35 سال آپ نے دیکھا, اور ماضی میں ویسے زرداری صاحب میں بھی کرپشن کے کسی طرح کے کیس ڈالے گئے, ANF نے ڈالے تھے یا اس طرح کے نارکوٹکس پوسٹ نے ڈالے تھے. قائرہ صاحب, وہ جو قائرہ صاحب جس کیسز کی بات کریں زرداری صاحب کی, وہ انہی کے ہم پہ اعلیٰ ہم نے والا بھائی اور دوست نواز شریف صاحب کی حکومت میں دونوں باری میں انہوں نے کی ہیں. اور جو لینگویج اور چیزیں استعمال کی, خیر اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ابھی میں نے جیسے کہا انیشل ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے, ایک بات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک پرسپیکٹیو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ عقل نہیں مانتی ہے, تو عقل تو پھر 35 سال میں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی عقل نہیں مانتی ہے. لیکن عقل نے دکھایا بھی, آنکھوں نے دیکھا بھی, کانوں نے سنا بھی. صاحب جو آپ نے 10 مہینے میں کر دیا وہ بھی نہیں مانتی. رانا ثناء اللہ صاحب ایک ایم این اے ہیں, پھر آپ ان کے آپ کے اسپیکر صاحب ان کے بھی پروڈکشن آرڈر ظاہر ہے جاری کریں گے. ان کا رائٹ بنتا ہوا اور پروگیٹو ہے اسپیکر صاحب کا, ان کو دینا ہوگا. اسپیکر صاحب کی مرضی ہے, وہ اس پروگیٹو قومی اسمبلی کے رکن ہیں. آپ لوگ بھی اب ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بلایا جائے قومی اسمبلی کا سیشن, کمیٹیوں کے بھی ممبر ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کر رہا تھا تو قائرہ صاحب کو آپ نے ٹائم دیا, جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ملتا تھا نا, تو پولیس کسی کو اریسٹ کرتی تھی نا, وہ کہتے تھے کہ اس کو آپ نے صرف بدنام کرنے کے لیے کرنا ہے, اس کی آج آپ نے خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اگر پولیس کسی کو اریسٹ کر کے کچھ چیز اپنے جیب سے نکال کے کہتی تھی کہ ہم نے اسی گاڑی سے مل کے, کوئی پاکستان کا آدمی, کوئی اپوزیشن کا آدمی جو سمجھتا ہو کہ میں اس وقت اپوزیشن میں ہوں, جس طرح قائرہ صاحب نے فرمایا, یہ حرکت ایسی کر سکتا ہے؟ کچھ کبھی کسی نے ایسی کام کیا ہے؟ اب یہ بات تو بالکل سامنے یہاں ہے کہ انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا کہ ہم گاڑی سے وہ نکلیں گے, ہم گاڑی پکڑیں گے. اور اگر یہ کچھ انہوں نے طے کیا ہوا تھا, مطلب انہوں نے, حکومت کے ہمہ پر اس حکومت کے بغیر کانفیڈنس کے لیے بغیر یہ اب وہ فیصل آباد سے نکلے لاہور جا رہے ہیں, سکھیکی کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا اور پنجاب حکومت نے, اس لیے میں اور کوئی چیز جب ان کو نہیں ملی ہوگی تو انہوں نے ایسا کیس بنایا, انہوں نے ضرور ہوگا اس کیس کا ان کو وہ کرنا پڑے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا اس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی, اس سے پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے, اس سے پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی؟ آپ اپنے اپوننٹ کو اس طرح دبا کر, آپ اپنی سیاسی جو آپ کے حریف ہیں ان پہ کیسز بنا کر اپنی حکومت کہاں تک چلائیں گے؟ کتنا طول اپنی حکومت کو دے دیں گے؟ کیا آپ نے کیا ایک رستہ بنا رہے ہیں اور کیا میسج دنیا کو اور پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں؟ ساتھ ہی یہ جو لیگی اراکین سے ملاقاتیں اور ایم پی ایس کی تو ہو گئی, اب کچھ ایم این ایز کی آپ کے کچھ وزراء کے پریڈکشنز دے رہے ہیں کہ اتنے ایم این ایز بھی آ جائیں گے.
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ وہ چھانگا مانگا والا ٹائم تو یاد تھا جس پہ سب لوگ ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے, آپ لوگ بھی اسی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز کانفیڈنس نہیں رکھتے ایک لیڈر کے اوپر, نواز شریف صاحب کے اوپر یا ان کی پارٹی کے اوپر, اور وہ ملنے آئے ہیں اور ان کا کانفیڈنس عمران خان صاحب کے اوپر ہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کل میں اٹھ کے جاؤں اور میں پیپلز پارٹی کو کوئی بات کہہ دوں یا عباسی صاحب کو کوئی بات کہہ دوں, تو یہ میرا اپنا انڈیویجول فیئر ہے ایز اے ایم این اے الیکٹڈ. تو اگر وہ آئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ہم فلور کراسنگ کی تو گنجائش نہیں, قانون ہی نہیں ہے, نہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو بہت پہلے پروٹیکشن یہ دے دی تھی, آپ کو یاد ہوگا آپ کے شو پہ بھی دیا میں نے, ارشد صاحب کے شو پہ بھی دیا, آج سے کچھ 4-6 مہینے میں توڑ پھوڑ ہونی, کیونکہ اب کرسی کی جنگ ہے. ایک لابی جو ہے وہ شہباز شریف ساتھ کھڑی ہے, ایک لابی مریم نواز صاحب کھڑی ہے, اقتدار کی جنگ ہے. حکمران خانہ وہ اپنے کو بولتی تھی, بادشاہ کا دور ختم ہو گیا. تو ابھی تو یہ جیسے کراچی کی پارٹی تھی اس کے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوئے تھے, اس سے زیادہ چھوٹے ٹکڑے نون لیگ کے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے ہم نے پروٹیکشن دی تھی. طاہرہ صاحب, یہ جس طریقے سے کہا کہ کورٹس آزاد ہیں, کورٹس میں اگر وہ چیز ثابت نہیں ہوگی, جھوٹے الزامات ہوں گے تو کورٹس ختم کر دیں گی, لیکن یہ کل بیان ان کا آتا ہے کہ جو لیگی اراکین ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کیا جائے گا. وہ اگین ایک سٹیٹمنٹ صحیح نہیں تھا اوبویسلی, کہ آپ ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ملاقات کیوں کی ہے, یا مزید لوگوں کے ملاقات کرنے سے پہلے ڈرا رہے ہیں. آج ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اراکین ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا جو سیکرٹ بیلٹنگ تھی, ان کا انتخاب تھا, تو اس میں بھی ان کو 15 ووٹس زیادہ پڑ گئے تھے. کیا یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ سادیہ, وہ جب اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے نا تو اس پہ اتنا کنٹیسٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ پرانی تعلق داریاں, برادریاں, پیسہ, بہت سارا اس میں انسینٹیوز ہوتے ہیں, اس کے لنکیجز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات طے ہے, اس ملک کے اندر وفاداریاں تبدیل کرنے کی روایت بڑی پرانی ہے. ہمارے 2002 میں پیٹریوٹ بنائے گئے, ان کے ضمیر جاگ گئے تھے. بالکل. اور وہ پتہ نہیں آپ کو پتا ہے نا وہ کون سا ضمیر جو جاگا تھا, اس ضمیر نے ان کو پیٹریوٹ بنا دیا تھا, مسٹر ضمیر. اور آج کل پھر لگتا ہے کہ کوئی سکرپٹ لکھا گیا ہے, اب اس میں کوئی کردار ڈالے جا رہے ہیں بہت لوگوں کو, اور پروڈیوسر ڈائریکٹر جو ہیں وہ کوئی فلم جاری کرنے کے موڈ میں ہیں. ذرا غور کریں, اگر یہ کام حکومت کر رہی ہے تو یہ کتنے خطرے کا کام ہے. مسلم لیگ کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کے لوگ فرض کریں چلے بھی جائیں, کیا فرق ہو جائے گا؟ مسلم لیگ تو جو اپنی پوزیشن ان کی ہے وہ ہے. ان حلقوں کے اندر مسلم لیگ کے پاس کوئی اور بندے الیکشن لڑ لیں گے. ان بندوں کی جگہ پی ٹی آئی کے پاس آلریڈی کچھ لوگ وہاں موجود ہیں. تو یہ جو کام ہونے جا رہا ہے یا جس طرح ملاقاتیں ہوئی ہے, اتنی سادی نہیں ہے. یہ بات درست فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے, انہوں نے نہیں کیا ہوگا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا تو مانتے ہیں ان کی بات. پھر کس نے کیا؟ پھر سب سکرپٹ رائٹر نے کیا ہوگا کسی نے. وہ کون ہے؟ ہمیں گزارش یہ کرنی ہے کہ بھائی اس طرح کے پیٹریوٹ سے, یہ پیٹریوٹ بنانے سے کیا پاکستان کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی بھلا ہونے جا رہا ہے؟ ماضی میں اس سے کوئی بہتر روایتیں پیدا ہوئی ہیں. آپ روز سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں, کیا یہ سیاست کرا کے سیاست میں بہتری آئے گی؟ کوئی بندہ اگر ایک جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے اور کل اپنی جماعت کو چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتا ہے, ریزائن کر کے جائے نا, جانے کا حق ہے جاؤ. لیکن اگر آپ لوٹے ہی بنانے ہیں تو کل خان صاحب جس بات کو گالی دیا کرتے تھے, یعنی کرپشن کے خلاف جہاد کرنے چلے, سارے کرپٹ ساتھ لے چلے. اسی طرح این آر او کے سب سے بڑے بینیفیشری ان کے اتحادی. ہماری جماعت کا کوئی بندہ این آر او کا بینیفیشری نہیں ہے, ہمارے خلاف تو سارے کیس کھلے, وہ آپ کے اتحادی. جن کو آپ چپڑاسی نہیں رکھتے تھے وہ آپ کے اتحادی. جن کو آپ دنیا بھر کا مطلب لوٹا کہتے تھے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کو بڑی گالیاں دیتے تھے, وہ آپ کے اتحادی. ہمیں بتائیں تو صحیح, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ کون سی روایت ہے؟ اور دوسری گزارش ساتھیہ یہ بھی کرنی ہے, ہمیں اپنے اداروں سے, ہمیں اپنی ایجنسی سے, ہمیں اپنے پارلیمان سے, ہمیں اپنی عدالتوں سے, ہمیں اپنے باقی سرکاری اداروں سے بہت پیار ہے, کیونکہ انہی کی بدولت پاکستان میں استحکام آنا ہے. لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ماضی ہے, اس ماضی سے سبق سیکھیے. سیاستدان پہلے سیکھیں, باقی بھی سیکھیں. اگر تو ماضی کی طرح ہم کوئی نئے نئے تجربات طاقت کے زور پہ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. الیکشن میں کیا ہوا, کس نے کیا کیا, وہ چھپا ہے آپ سے؟ اگر تو ماضی میں ڈائریکٹلی مارشل لا لگ گئے,
पीछे से बैठी हुकूमतें चली, हुकूमतें उड़ाई गई, गिराई गई, बनाई गई, 58(2)B के इस्तेमाल कराए गए। इससे अगर तो फायदे हुए, अगर हमीद गुल साहब ने जो कुछ किया या बाकी ने, उससे अगर तो पाकिस्तानी रियासत का फायदा हुआ, जो जनरल जमीर साहब ने किया, अगर उससे पाकिस्तान की रियासत का फायदा हुआ, आगे बढ़ा निजाम, जमहूरियत में बेहतरी आई, सिस्टम में बेहतरी आई, तो फिर जरूर कीजिए, जारी रखिए। और अगर नहीं है तो खुदारा जहां सियासतदानों को सबक, लेकिन अगर खराबी आई तो फिर उन्हीं रिवायात को क्यों लेकर जा रहे हैं? ठीक है, मैं इस पे भी ज़रा कुछ डिटेल्स जो राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आई हैं कि जी ANF जो ये फोर्स है, इसके फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर खालिद मुनीर जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं बाकायदा। ये जो कमेटी बनी है या जिस भी तरीके से जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं मनशियात से मुतालिक, उसको तहकीकात कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर साहब, जो आपके अरकान मुलाकातें कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पास वाकई कोई शवाहिद हैं, कंफर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि PTI हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ये लोगों को ख़रीद रही है, या स्पीकर साहब के इलेक्शन में भी यही माजरा हमारे सामने आया था? कोई एविडेंसेस हैं? क्योंकि आपके तो वो एक एक करके तमाम अरकान आके TV पे वीडियोस पैगाम में वो तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ मुलाकात की है और ये पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं की, वज़ीर आज़म है, मिलने में क्या हर्ज है? देखिए, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि आप जानती हैं कि पंजाब के अंदर भी और मरकज़ में भी हुकूमत के पास अददी तादाद बहुत थोड़ी है, और ये हुकूमत चूँकि अपोजिशन ने अभी तक फैसला नहीं किया था ना पंजाब में और ना जहाँ। बट अभी मरकज़ में बजट के अंदर आपने देखा 30 का मार्जिन था, 30 इजाफी वोट्स थे इनके पास। देखिए ना, मैंने ये कहा कि हमने अपोजिशन ने इनके खिलाफ कोई तहरीक अभी नहीं लाई थी, कोई ये मामला नहीं किया था। हमने बजट ज़रूर रिजेक्ट किया है, लेकिन कहीं अपोजिशन ने बैठ के ये नहीं कहा था कि इसके लिए हम वोट नहीं देंगे या इसको रोकेंगे या इसको स्टॉप करेंगे। ये हम कहते ज़रूर रहे हैं कि इस बजट को हम मुस्तरद करते हैं और इसको हम रोकेंगे। आप कहते थे कि ये मंजूर नहीं होना चाहिए, बजट मंजूर नहीं होने, चोटी का जोर लगा देंगे, बजट मंजूर नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। और अब भी हम कहते थे कि क्यों कह रहे थे कि ना मंजूर होना चाहिए, कि हम कहते थे कि ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एक साजिश है। ये ऐसा बजट बनाया गया है जो बड़ी तबाही है, जिसमें महंगाई है, जिसमें ज़्यादा टैक्स लगेंगे, गरीब आदमी के लिए इसमें कोई चीज़ रखी नहीं गई है। लिहाजा आप बजट तब बनाते हैं कि पिछले इमरान खान साहब अपने वादे पूरे करें, जो लोगों को कहते थे कि मैं ये बजट लेके आऊँगा तो मैं रिलीफ दूंगा, मैं महंगाई में कमी लाऊंगा, मैं हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा पैसा दूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं इतने लाख 1 करोड़ नौकरियाँ क्रिएट करूँगा। वाडा साहब तो कह रहे थे कि दुनिया से बाहर से लोग आकर नौकरियों के लिए पाकिस्तान आएंगे। पता नहीं अब इनके पास कितने लोगों ने बाहर से आकर अप्लाई किया है। फिर इन्होंने कहा कि हम डैम बनाएंगे। इस तरह हम कह रहे थे कि आपने इतने बड़े शोशे छोड़े और आपने कोई अमली काम नहीं किया है इस बजट के अंदर। जो बजट आपका अपना तैयार हो गया और IMF के कहने पे आपने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए हैं, आपने उन लोगों को रिलीफ दिया है चीनी में जो आपके कारोबार में या किसी तरह से आपके मददगार साबित होते हैं। इस बुनियादों पर हम कह रहे थे कि ये जो अवाम कुछ बजट है, अवाम भी इसको मुस्तरद करती है और जमातें भी इसको मुस्तरद करती हैं। जो अभी आपने सवाल किया है इमरान का मिलने का, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर होता है तो चीफ मिनिस्टर को लोग मिलते हैं। हम भी थे अपोजिशन में, तो हमारा जो भी चीफ मिनिस्टर होता है कि वो अगर कोई मीटिंग बुलाता है, हल्के के काम के बुलाता है, तो मेंबरात एक दूसरे से बात करते हैं। मीटिंग करने पे आप लोगों को एतराज है, जिस पे वो अरकान कह रहे हैं हमें धमकियां दी। आज गुजरावाला में एक जो लीगी रुकन आपका मुलाकात के लिए गया था, उसके घर के बाहर फायरिंग हुई है। तौफीक भट्ट और पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं। ये मामला सादा नहीं है। इस मामले में जरूर पीछे से कोई ना कोई मामला ऐसा शुरू किया जा रहा है। ये हार्स ट्रेडिंग का मामला शुरू हो गया है। इस हुकूमत को या गिराने या बचाने का जो अमल था, उसको जो लोग उसको लेके आए थे, जो बिठाया था, मेरा ख्याल है कि वो अभी भी उनका ख्याल है कि अभी भी इनके पास अद्दी तादाद नहीं है। इस मामले में इस हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस मामले से कभी पहले भी फ़ायदा नहीं हुआ है। आप जब सियासी जमातों को तोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा फेडरेशन का नुकसान होता है। सारी दुनिया में एक सवाल एक मैं जवाब दे दूँ कि जो फेडरेशन की जमातें होती हैं वो फेडरेटिंग यूनियन को बहुत मजबूत करती हैं, उसके लिए बेहतरी करती हैं, एक सियासी अमल जो है उसमें अच्छाई पैदा करती हैं। आप अगर सियासी जमातों को हुकूमत इस तरह तोड़ेगी, उनकी लॉयल्टी चेंज करेगी, और इस हुकूमत से पहले आपने देखा है कि आखिरी दिनों में हमारे कैंडिडेट्स के टिकट वापस करवाए गए। सही है सर, वो माजी में जो कायरा साहब भी कह रहे थे कि लोगों की वफादारियां चेंज करने वाली मिसालें पाकिस्तान की सियासी तारीख में भरी पड़ी हैं, लेकिन उससे मुल्क को फायदा नहीं हुआ। अभी वो काम शुरू हो चुका है, अभी ये इंजाम इसका क्या होगा, लेकिन ये काम शुरू होगा। लेकिन मुझे
مجھے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج وہ آپ کے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا تو گورنر سندھ 48 گھنٹوں میں سندھ میں بھی تبدیلی لے آئیں گے. وہ یہاں پہ پنجاب کے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, وہاں سندھ کا اندیا دے رہے ہیں. اب آپ کو پیپلز پارٹی کے جو لوگ آئے آپ کی جماعت میں, کچھ کو آپ نے عہدے دے دیے, وزارتیں دے دی, وہاں پہ بھی ایک رفت نظر آیا. آپ کا نظریاتی ووٹر پی ٹی آئی سے دور ہوتا ہے. اب وہی کام آپ کرنے جا رہے ہیں, نون لیگی لوگوں کو بھی پارٹی میں شامل کریں گے, کیا چاہ رہے ہیں؟ نظریات تو ختم ہو گئے پی ٹی آئی کے بھی. دیکھیں سعدیہ صاحب, میں نے تو بھائی صاحب کو بھی بریک میں کہا کہ آپ بھی آ جائیں, بعد آنا تو ہے آپ نے بھی. کیوں تو عباسی صاحب نے کیوں آنا پی ٹی آئی میں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اچھی جماعت ہے, آپ کو پی ٹی آئی آنے میں اعتراض ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی میں آپ وہ پی ایم ایل این میں ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں کیوں آئیں گے؟ ان کی اپنی چوائس ہے, ان کے اپنے لیڈرز ہیں. ایک دوسرے کو اچھے انسان کو انوائٹ کرتے ہیں. جسٹ واڈا صاحب کے علاوہ سارے لوٹے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. یہ اپنے کسی دوست کے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی لوٹا بنے, اور وہ لوٹا بن کر کسی اس جماعت میں ہے اور اس کشتی میں بیٹھے جو ڈوبی ہوئی ہے. آپ کی دوستی ہے نا, اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ کی دوستی ہے نا, اس لیے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں دوسری چیز یہ کہ فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے وہ میں نے بھی دیکھا, مجھے وہ پولیٹیکل بیان زیادہ لگا, کیونکہ ایسی کوئی چیز کیبنٹ کے اندر یا کوئی ایسی چیز پرائم منسٹر کے سامنے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو سیاست میں بہت سارے پیٹ بھی پھاڑے جا رہے تھے, گھسیٹا بھی جا رہا تھا, بالوں سے پکڑ کر پیسہ بھی لایا جا رہا تھا. اب وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, یہ صرف سیاسی بیان ہے. ابھی تک تو میرے پاس کوئی نہ آفیشیل, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہمارے پاس جی نمبر گیم بھی پورا ہے. دیکھیں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, ساری پارٹیوں سے کرتے ہیں, نون لیگ سے کر رہے تھے, پیپلز پارٹی سے بھی کر رہے ہیں. آج ناصر شاہ صاحب نے ریزائن کر دیا ہے. ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بڑا فلیگ کی طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ ناصر شاہ نے کیوں ریزائن کیا ہے, اس کے ریزننگ کیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو ابھی بہت ساری چیزیں, آپ سے بہت سارے ریزنیشنز ملیں گے, بہت سارے لوگ ملتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فواد چودھری کے بیان کے اندر کوئی ڈیسیژن پارٹی یا کیبنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ تو نہیں ہوا, لیکن یہ وہ چیزیں جو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے نا, اس کو ہم مان بھی رہے ہیں. قاہرہ صاحب, یہ ناصر حسین شاہ صاحب کے ریزگنیشن پہ جو انہوں نے بات کر دی ہے, یہ اس کے کیا محرکات ہیں؟ یہ واقعی الارمنگ ہے؟ اور ساتھ یہ فواد چودھری نے جو سندھ کے حوالے سے کہہ دیا ہمارے پاس جی نمبر پورا ہے, وزیر اعظم کہیں گے تو 48 گھنٹوں کے اندر سندھ کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی, یہ آپ نے بھی سنجیدہ نہیں لیا فواد چودھری کے اس بیان کو؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے قانون کے احترام میں استعفیٰ دیا ہے. قانون یہ ہے کہ کوئی منسٹر کسی حلقے کے اندر الیکشن ہو رہا ہو تو وہاں کمپین میں نہیں جا سکتا. وہ وہاں کمپین کے لیے جانا چاہتے ہیں, کمپین انچارج ہے, اس لیے انہوں نے کیبنٹ سے ریزائن کیا ہے تاکہ وہ 18 کو گھوٹکی والے الیکشن میں جا کے کمپین کر سکے. تو یہ تو انہوں نے قانون کے احترام میں کیا ہے, قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے کیا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے کسی شخص کو یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کی وہ وضاحت قابل قبول ہے. اگر میں سعدیہ افضال سے یہ پوچھ لوں کہ اینکر کے طور پہ نہیں, اینکر کے طور پہ تو چلے آپ نے نیوٹرل رہنا ہے, آپ ذرا یہ بتا دیجیے آپ کو خود یہ آرگومنٹ اب بائے ہو رہا ہے کہ وہ ہلکے کے کام تھے, وہ دیکھیں نا کیا مجبوریاں ہیں, ٹھیک ہے تو ملتے نہیں ہیں. یہ باتیں کوئی قرین قیاس ہے؟ سر بزدار صاحب سے ملنا ہی کافی تھا. ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم. اور تیسری گزارش یہ ہے, فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ پھلجھڑیاں چھوڑ کر رہتے ہیں, اور پھلجھڑیوں میں کئی دفعہ اپنے گھر کو آگ لگاتے چلے جاتے ہیں. کافی انہوں نے کیا خوبصورت بات فرمائی, کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر گیم موجود ہے. وزیر اعظم کہیں گورنر صاحب ہمارے پاس بڑا قابل آدمی ہے, اور وہ یوں اگلے 20 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں حکومت فارغ کر دیں. واہ بھائی واہ, کیا اعلیٰ بات کہی. پہلی بات تو ذرا غور کریں کہ جس بات کو اب ساری زندگی خود آپ کی جماعت, آپ کی قیادت گالی دیتی رہی, اب وہ کام کرنے جا رہے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں آپ کے دور میں بھی تو ہوا, ہمارے تو خلاف ہوا, لیکن آپ تو اس کو پورا کہتے تھے نا. سابق گورنر سندھ محمد زبیر جب وہ وہاں بیٹھے تھے کراچی میں, گورنر ہاؤس میں میٹنگز ہوتی تھی, ان پہ ایگزیکٹلی یہ الزام لگاتے ہوتے تھے, دیکھیں جی مریم نواز کا میڈیا سیل چلا رہے ہیں, دیکھیں وہاں جوڑ توڑ کر رہے ہیں, تو اپنے گورنر سے یہ کیا کام کروا رہے ہیں عمران اسماعیل سے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنر سندھ بقول فواد چودھری صاحب کے, اگر گورنر سندھ وہاں پہ جوڑ توڑ کر کے لوگوں کی وفاداریاں خرید رہے ہیں, جو کہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر کیا اس شخص کو گورنر رہنا چاہیے, اس صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ رہنا چاہیے جس کی حکومت کے خلاف وہ خود سازشیں کر رہا ہے؟ کیا اس کے گھر کا گھیراؤ کر کے اس گورنر کو وہاں سے چلتا نہیں کر دینا چاہیے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ نہیں دینا چاہیے ان کو
کہ اس گورنر کو واپس لیں. یہ فواد چوہی صاحب خود فرما رہے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں حیرانگی ہے کہ یعنی گورنر بیٹھا, گورنر, یہ باتیں وہ پہلے بھی کہتے رہے. بات تو درست ہے, یہ خود ایک ایڈمیشن ہے ایک طرح سے. یہ ایڈمیشن ہے منسٹر صاحب کہ آپ کا ایک اپنا وزیر, آپ کا ایک اپنا کیبنٹ کالیگ یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارا گورنر یہ کام کر رہا ہے, یہ کر سکتا ہے, ہمارے پاس نمبر بھی پورے ہیں, مطلب آپ لوگ کر رہے ہیں. کیا کریں؟ کر سکتا فیوچرسٹک. آپ فرماتے ہیں 5000 بندہ لٹکا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. دوسری چیز ہے کہ طاہرہ کی بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ وہ گورنرشپ سے اتریں گے تو سی ایم بنیں گے. 5000 بندہ لٹکانے کی بات بھی غائر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں, میں نے وہ تھپڑ مار دیتے ہیں ادھر فواد چودھری صاحب. اگر 5000 آدمیوں کی بات گورنر سے اتر کے سی ایم بننے کے لیے پہلے ایم پی اے بننا پڑے گا نا. گھر کے اندر کا مالک مکان گھر سے باہر ہوگا 20-20 سال تک, اور جنہوں نے ملک کو لوٹا, ہماری ماں ہے ہمارا ملک, اس کو لوٹا, اس کے خلاف سازشیں کی, تو سزائیں ہونی چاہیے. اچھا لیکن یہ گورنر صاحب بے بسی سے مرضی آتی ہے. بتا دیں پہلے کیا نہیں نا, وہ تو فیوچر سے بات کریں کہ اگر وہ چاہیں گے تو آپ کیوں چاہیں گے وہ چیزیں جس پہ آپ کے خود وزیر اعظم عمران خان صاحب. میں تو نہیں کہہ رہا نا, موڈا صاحب, فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں, سے استعفیٰ دلوا کر آپ کے سینئر وزیر کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. عمران اسماعیل صاحب کو گورنر کے بعد سی ایم بنا دیں گے. سی ایم تو بنے گے پہلے ایم پی اے بن کے. اگر اس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں, فلو سپیچ کے فلو میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کر سکتے ہیں, نہ انہوں نے کیا, نہ وہ کوئی کر رہے ہیں, نہ کوئی عمران اسماعیل پہ کوئی ایسی چارج ہے, نہ کوئی بات کرتے نظر, نہ میڈیا نے کوئی ایسی بات کی. فواد نے ایک اسپر آف دا مومنٹ ایک فلو کے اندر بات کر دی, کر سکتے ہیں آپ. اچھا چلیں, ایک میرا سوال, آپ یہ تمام چیزیں کر کے یا کر سکتے ہیں اگر جو فیوچر میں نون لیگ کے لوگ فرض کریں آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ٹوٹ کے میں کہ ایم این ایس بھی آ جائیں, ایم پی ایس بھی آ جاتے ہیں بڑی تعداد میں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آپ لے لیں, پہلے ہی آلریڈی فواد اور پتہ نہیں کون کون جو بھی آپ کی پارٹی میں آئے ہوئے, ان پہ آپ اپنی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں آپ لوگوں کے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ نظریات, آئیڈیالوجی تو بالکل ختم ہو گئی. جو آپ کو لگتا ہے کہ جی سیاسی طور پہ کہیں فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں آپ لوگ صرف سیاسی فائدہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ملکی فائدہ نہیں دیکھ رہے. یہ پارٹی چند لوگوں سے چند درجن پہ گئی, پھر ہزاروں تک گئی, پھر لاکھوں تک گئی, تو پی ٹی آئی از اے ویری ویری بگ پارٹی. اگر اس پارٹی کے اندر اچھے لوگ آتے ہیں تو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے, ہمیں تو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہارس ٹریڈنگ یا الیکٹڈ لوگوں کی آپ بات کریں تو وہ اپنا کانفیڈنس اگر عمران خان صاحب کو ووٹ کی صورت میں یا پالیسی کی صورت میں, یہی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم کسی صورت کر کے دکھائیں گے کہ یہ بجٹ پاس نہیں کر دیں گے. ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم الحمدللہ ایزیلی اللہ کی مہربانی سے کر کے ہم نے کیا. اب یہ نیا انہوں نے سلوگن لیا ہے کہ ہم سینٹ کا چیئرمین چینج کر دیں گے. بھائی اگر آپ نے 19 ووٹ دیے نا, 34 ووٹ ہم نے بھی دیے ہیں آپ کو. آپ کا جو آج اسپیکر ڈپٹی چیئرمین بیٹھا ہوا سینٹ کا, وہ ہماری منت ہے, ٹھیک ہے جی. آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, چلیں جی بسم اللہ کریں, یہ بھی کبھی نہیں ہوگا الحمدللہ. اللہ کی مہربانی. یہ سب سلوگنز ہیں نا, پہلے متحد ہو رہے تھے, وہ ہو گیا, اے پی سی فلاپ ہو گئی, پھر بجٹ پاس ہو گیا, وہ بھی فلاپ ہو گیا. یعنی وہاں پہ بھی کچھ سینیٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں گے. ابھی جب فلو چلتا ہے نا, اور ایک آدمی کو لگتا ہے کہ جی یہ آدمی ٹھیک باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو دل میں لگ رہی ہے باتیں عمران خان صاحب کی, تو لوگ عمران خان صاحب کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو نہیں لوگ فالو کرتے تھے. آج ہم ان کو کسی غلط اس میں زمرے میں بات کرتے ہیں. آپ کے یعنی سینیٹرز, اب وہ زرداری صاحب نے تو انٹرویو میں کہا بھی ہے کہ ایک کے پی سے لایا ہوا ان کا سینیٹر کا تحفہ ہے, اس پہ شاید ان کو شک ہے, تو شاید اس طرح کے اور بھی لوگ نکل آئیں جو ان کے لیے چلے جائیں, اور چیئرمین سینٹ کی جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ نہ ہو. دیکھیے ابھی ایک تو یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کب کرنا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تو آپ عوام کو بتا رہے تھے فیصلہ ہو گیا, باقاعدہ رہبر کمیٹی تعین کرے گی, لیکن یہ فیصلہ ہونا ہے. اور کمیٹی نے یہ بھی کرنا ہے کہ چیئرمین سینٹ باقاعدہ کون ہوگا. ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا یا کس دن ہوگا, یہ کمیٹی نے تعین کرنی ہے, یہ چیزیں ساری مل بیٹھ کے. ابھی سر لیکن ویسے معذرت کے ساتھ یہ بھی تو ہے نا, آپ لوگ کہتے ہیں اے پی سی کریں گے کیونکہ انہوں نے مہنگائی بہت بڑھا دی ہے, غربت بہت بڑھ گئی ہے, ٹیکسیشن, بجٹ بہت گندا پیش کیا ہے, عوام سے ہمیں ہمدردی ہے. چیئرمین سینٹ کو ہٹا دینے سے عوام کے کون سے مسائل حل ہوں گے؟ اے پی سی میں ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ مہنگائی کے اوپر باتیں ڈسکس ہوئی ہیں, ججز کے اوپر جو ریفرنس فائل ہوا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے, ملک کے مجموعی حالات کو ڈسکس کیا گیا ہے, جو سابقہ الیکشن تھے ان کے اوپر بات ہوئی گئی ہے. کوئی ایک ایشو نہیں ڈسکس کیا گیا, سارے ایشو ڈسکس کیے گئے ہیں, اور اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہم سب چیزوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کہیں کہیں ٹیکسٹائل ملز فیصل آباد میں ان کے مالکان ہڑتال کی کال دے رہے ہیں, شوگر ڈیلرز, سیمنٹ ڈیلرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز. اس کے علاوہ جو مہنگائی ہوئی ہے
اس میں آپ دیکھ لیں کہ سی این جی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے 22 روپے فی کلو. ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ مہنگی سی این جی کے باعث وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے, کام نہیں کریں گے. بجلی 1 روپے 80 پیسہ فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے. ریلوے کے کرایوں میں اضافہ 2 سے 8.5% ہو چکا ہے. اس غریب عوام کو جو آلریڈی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ نواز شریف جیل میں ہے, زرداری جیل میں ہے, کوئی بات نہیں, سب اچھا ہو رہا ہے, کرپشن پہ ہم قابو پا رہے ہیں, ایسے تسلیاں دیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سادی صاحب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو عوام کا آپ کو ہمیں پیکیج دکھا رہی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہے. میری گزارش ہوگی کہ آپ جیسے تمام میڈیا ہاؤسز سے کہ وہ یہ بھی بتائیں کہ یہ مشکلات ہمیں وراثت میں ملی ہیں اور اس مشکلات میں کن کن لوگوں کا کام تھا جو آج یہ عوام, غریب عوام پس رہی ہے. یا ہم ڈیفالٹ کر دیں ملک کو, یا ہم اگلی 20 نسلیں قرضوں میں ڈبا دیں, ہمارا کیا آپشن ہے؟ کیا عمران خان سے بجلی بڑھا کے اپنے گھر میں فیکٹری لگا رہے ہیں؟ کیا گیس بڑھا کے کسی کی کاروبار بڑھ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے. آپ ڈالر کے اندر آپ نے لونز لیے ہوئے 97 بلین کے لون لیے, نیئرلی ٹریلین, $1 ٹریلین آپ نے لیا ہوا ہے. اس کی سود کی مد میں ہم نے بھی سارے پیسے کیا, ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان. عمران خان صاحب نے آج بھی اپنے انٹرویو میں یہ باتیں ساری بتائی ہیں. تو عوام یہ سوچے کہ کیا عمران خان صاحب مہنگائی کر کے ان کو ذاتی طور پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے, تو عوام کا یہ گلہ بالکل ٹھیک ہے. یہ گلے کی اور عوام کی ہر کیبنٹ میں بات ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو ہم سے زیادہ احساس ہے. چلیں صحیح ہے. اب کوئی ٹائم لائن تو ہوگی نا, یہ کڑوی گولی آپ کہتے ہیں کہ کب تک اسی طرح سے برداشت کرے عوام؟ کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا, کچھ ٹائم گزرے گا, اور اس کے بعد اسٹریم لائن ہو جائے گی, ٹریک پہ پٹری آ جائے پاکستان کا. اب آصف صاحب, آپ لوگوں کا کیا دھرا وہ کہتے ہیں وہ ہم صفائی کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس وقت تک یہ بات ان کی ٹھیک تھی جب تک انہوں نے اسد عمر کو فائر نہیں کیا تھا. اچھا, جب اسد عمر کو انہوں نے ہٹایا تو اسد عمر صاحب نے خود کہا کہ پرائم منسٹر میری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی ہماری ٹیم ٹھیک نہیں ہے, جو ڈیلیور نہیں کر سکے, اس لیے میں ہٹایا. انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے سے زیادہ ہمیں ٹائم دے دیں. اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں اور اس وقت سمجھ لیں کہ حکمران کرپٹ اور کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ وہ باتیں جو عمران خان صاحب کرتے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب $1 بڑھتا ہے تو آپ کا قرضہ کتنا پہنچ جاتا ہے اور کتنا بڑھ جاتا ہے. وہ اربوں روپے کی باتیں کیا کرتے تھے. اب $1 یا $1 نہیں بڑھے, $1 کہاں پہنچ گیا؟ مسئلہ ان کے ساتھ کیا؟ مسئلہ ان کے ساتھ کیا کہ یہ واڈا صاحب جیسے لوگوں کو یہ پورٹ فولیو دیتے, یہ وزارت دیتے, کوئی ان کی اپنی وزیر ہوتے تو وہ یقیناً مہنگائی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے. اب جو آج ساری IMF کی ٹیم بیٹھی ہے انہوں نے ووٹوں میں جانا, وہ عوام کی باتیں نہیں سنتے. اسد عمر صاحب ان کے اپنے ہی تھے نا, جنہوں نے سبز باغ دکھائے عوام کو, اور شاید وزیر اعظم کو بھی وہ کتنا اچھا سوال آپ نے کیا. اسد عمر صاحب نے ابھی سپیچ کی جو نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ مجھ پہ IMF کا بڑا زور تھا, مجھے IMF کہہ رہی تھی کہ پرائسز مہنگی کرو. میں نے کہا ایسا ہم نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, لہٰذا میری چھٹی کرا کے IMF کی ٹیم لے آئے. ہم ان سے آج بھی کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے کوئی ڈائریکشن نہیں, صرف ہر مہنگائی ان کے کہنے پہ ہوئی ہے, پرائسز ان کے کہنے پہ بڑھائی چاہیے, ٹیکس ان کے کہنے پہ لگایا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو IMF کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں پاکستان میں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ پاکستان کو اس طرف نہ لے جائیں جہاں سے ہم سارے مل کر بھی اس کو واپس نہیں لائیں گے. پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ اب وہ قرضوں کا بھی, جب وہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو اربوں روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے, ایماندار اگر حکمران نہ ہو تو چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ ایمنسٹی اسکیم پہ جو یو ٹرن لیا گیا تھا, جس کو برا بھلا سب سے بڑا کام اور خود ہی نافذ کیا, آپ نے وہ توسیع کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا, اس دن تو سب کہنے لگے کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے. اب وہ توسیع آپ لوگوں نے 3 دن کی کر دی, اور وہ 3 دن کی توسیع بھی کیسی توسیع ہے کہ آج 1 جولائی کو تو بینک ہالیڈے ہے. کس قسم کی توسیع؟ سادیہ صاحب, جہاں تک ٹویٹ کا واپس لینا ہے, بہت ساری ٹیکنیکل ریزننگ ہوتی ہے جب آپ کا ملک چلا رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے گھر کی بات یا اپنے کیبنٹ کی بات اپنے تک ہی رکھوں گا. میں باہر اس گھٹیا پرورش اور خون کا حصہ میرا نہیں ہے کہ میں باہر آ کے اپنے گندے کپڑے دھوں. نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ خبر ٹھیک تھی, اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے, جس کے ہاتھ میں ذلت دکھ تھی اللہ نے میرے ہاتھ میں عزت رکھنی تھی, وہ رکھ لی. جو آج انہوں نے کہا بھائی صاحب نے, وہ بھی اللہ نے میری عزت رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم حکومت نہیں گرانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت, یہ ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ میں ریکارڈ کا حصہ بناتا آ رہا ہوں کہ سب کچھ کہیں گے کریں کچھ نہیں. عوام کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہمیں دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز, $7 ارب انہوں نے پاک روپی کو نیچے رکھنے کے لیے ڈبوئے ہیں جو ہمارے ملک کی خزانے میں تھے. جب وہ بھی آپ نے ڈبو دیے تو اس کے بعد آپ کیسے کہتے ہیں کہاں سے الزامات سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ اپنا کام کریں, اپنی کارکردگی بنائیں. پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.